मुल्क के पाकिस्तान के शिया ने भी आपको वोट दिए। आप सिर्फ किसी एक फिरके के तो वजीर आजम नहीं है ना, आप पेश नमाज नहीं है कि किसी एक फिरके के होंगे। आप मौलवी नहीं है, आप मुल्क के वजीर आजम है। वो एक बेटी कह रही है कि हमारा बाप होता है जब वजीर आजम होता है बच्चियों का, सर पे जाकर हाथ रखने से क्या जी मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, जो तुम्हें हिफाजत मुल्क में नहीं मिल सकती तेरी हुकूमत हमारी हिफाजत क्या कर सकती। हमें बड़े मसाइल हैं, वो जनाजे रोडों पे रख के बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं वो शहीद के वरसा। क्या रह गया है? शर्म होनी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। न्यूजीलैंड के वजीर आजम का बार बार जिक्र किया जाता है और ऐसी तारीखें लिखी जाती हैं, लोगों के किरदार तारीख होते हैं, लोगों के कैरेक्टर एक हिस्ट्री बन जाते हैं। तो उसका बार बार जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं शिया ने हैदर करार भी, कि वो एक गैर मुस्लिम होकर अगर वहां पर दहशतगर्दों ने मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया तो वो एक एक घर में गई, एक एक बच्चियों को सीने से लगाया, उनको प्यार किया, उनको तसल्ली हुई, उनको तशफ़ी हुई, और अपने एक जुम्मे वाले दिन पूरे मुल्क में छुट्टी कराकर हर जुम्मा पढ़ाया गया, रोडों पर जुम्मा, पार्कों में जुम्मा पढ़ की नमाजें हुई, असेंबली में जो इजलास की जो इब्तिदा हुई थी वो भी तिलावत कुरान से करवा कर उसने मुसलमानों को हौसला दिया कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, खान साहब जल्दी कोयटे चले जाओ वरना ये ना हो कि तुम्हें असेंबली में अली वलीउल्लाह की अजान देनी पड़ेगी। सलामत रहो। अली हक, 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 अली हक। आप सलामत रहे। सर सैयद पीर मुख्तार से ये अज़ादार, ये सलामत रहो। हाथ उठाया करो, आज हाथ उठाने की छुट्टी नहीं है यार, बैठे किस लिए? हम आपके साथ खड़े हैं, ये बुजुर्गान आपके साथ है, ये मातमी हम आपके साथ हैं। आप यहाँ पर बैठे हमारा हौसला बुलंद होता है। हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं इमामिया कॉलोनी के, आज साबित किया इन्होंने कि हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं, और एक होना ही बड़ी बात होती है। अली वाले बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते, अली वाले एक ही होने चाहिए। हम कि कितने दिन बैठेंगे? 126 दिन जनाबे आली आप इस्लामाबाद में सर्दी में बैठ सकते हैं। ये सर्दी से डरेंगे जिन्हें तू कह रहे कि दूसरे दिन उठ के चले जाएंगे, जो आग पे चलते हैं। आप सलामत रहे, मुंतजर आप सलामत रहे। जो हाथ उठा सकते हैं जवान जरूर बुलंद किया करें, ताकि सदा बुलंद होनी चाहिए। इस्लामाबाद बनिगाला तक आवाज जानी चाहिए, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। एक नारा सारे मिल गए, कितने अजीम हैं वो शोहदाए कोयटा जिन्होंने आज पूरे मुल्क में अली अली और हुसैन हुसैन की आवाजें बुलंद करवा दी। जब हमें रूट की इजाजत नहीं होती थी, आज पूरा पाकिस्तान हमारा रूट बना हुआ। आपकी क्या बात है? ये मवद्दत आले मोहम्मद है सरकार। ये आजादार बैठे हैं, ये आजादार मैं बैठी है, ये आजादार बच्चे जवान बैठे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि हमें डरा दिया जाए। फितरत है इंसान की। फितरत क्या होती है? मसलन ये तो हो सकता है कि आप और मैं अपने ड्राइवर को न सोने दें, ये तो नहीं हो सकता कि उसे नींद ही ना आए। नींद का आना फितरत आएगी। ये तो हो सकता है कि मैं किसी दोस्त के यहाँ घर जाऊं तो वो मुझे कहे जी खाना खाएं तो मैं ना खाऊं। ये तो नहीं हो सकता कि मुझे भूख ही ना लगे। भूख का लगना फितरत है। चोट लगेगी। मातमी खड़े हैं, सिंह बादशाह बैठे हैं, ये सरदार बैठे हैं, ये क्या बात है? सुभान अल्लाह, कितने सलाम। कब्र तक जाफर आपको सलाम करे, इस जबज़बाए मुवद्दत आले मोहम्मद को जो आपको यहाँ पर बैठे हुए देखा नहीं। खुदा की कसम मैं दिल की जबान से कह रहा हूँ, अपने मुंह की जबान से नहीं कह रहा कि मैं आपका कब्र तक सलाम करता जाऊंगा। चोट लगेगी तो दर्द होगा, फितरत है। आग पे पांव आएगा तो जलेगा, फितरत है। जो जमाना सुने आज हमें, वैसे भी सुनता है, जमाना देखे आज हमें। फितरत पर कंट्रोल खान साहब सिर्फ मैंने अपने मुर्शिद हुसैन का देखा है। यहां से उठता है मातमी का पंजा, सीने पे पड़ता है, चोट लगती है, दर्द नहीं होता। आप
بچی ہے. آپ سلامت رہیں سلمان بادشاہ. اللہ چوٹ تو لگتی ہے. زہر نقوی صاحب, علامہ وقار صاحب, میرے بزرگوں, میرے یہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی دعا سے ہم ذاکر بن گئے. آپ کے کیا کہنے, آپ کے کیا کہنے, پچھلے سردار جو باہر کھڑے ہو. تکبیر, نعرہ آپ جیو میرے بچوں. رسالہ, نعرہ یہاں سے اٹھتا ہے. یہ فطرت پر دیکھو, چھری چلتی ہے. اچھا فطرت ہے انسان کی کہ اگر میری اندر بھی فطرت ہے, وہ آپ کے اندر بھی ہے, کہ اگر میرا دشمن غم میں مبتلا ہے تو میں خوش ہوں. چل یار اسے اپنی پڑی ہوئی ہے, میری جان چھوٹی. فطرت ہے انسان کی. آپ کا دشمن بھی کسی تکلیف میں ہو تو آپ کہیں گے کہ یار چل میری جان چھوٹی, اپنی پڑی ہوئی ہے. اللہ محسن پر جاڑے جیسے بندے نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں, مرشد حسین کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا تلسم ہے یا حسین تیرے غم میں, زنجیر میں چلاتا ہوں, زخم کسی اور کو آتا ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو حسین کے نام پر, جو روڈ پہ بیٹھے ہو تمہیں چپ نہیں رہنا چاہیے تھا. جتنے ہمارے یہاں پر معززین تشریف لائے ہیں وہ جس بھی تنظیم کے تھے, اہل سنت بھائی بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, ان کے علماء بھی آئے ہیں. انہوں نے اس دھرنے کی حمایت بھی کی ہے اور اس مذمت بھی کی ہے کوئٹے اور مچھ کے واقعے کی. کوئی مطالبہ نہیں ہے, صرف ایک کہ تم آؤ. آنے میں کیا تکلیف ہے؟ عرض کیا جی ہمیں بلیک میل کیا جائے گا. کیا بلیک میل کریں گے؟ ان بچیوں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر, پیچھے ہاتھ باندھ کر آج فیس بک پر, سوشل میڈیا پر تصویریں رکھی ہیں کہ خان صاحب ہماری آنکھوں پر بھی پٹیاں ہیں, ہمارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, آ تو جاؤ. تم کہتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ کتنی دیر بیٹھیں گے؟ نہیں, ان کی فطرت پر حسین کا کنٹرول ہے. ہم بھوکے بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم پیاسے بھی بیٹھ سکتے ہیں, ہم چلتے پھرتے بھی رہیں گے, ہم یہیں بھی سو جائیں گے, یہیں سے اٹھ جائیں گے, یہیں نماز پڑھ لیں گے, یہیں ہم مجلس کر لیں گے. ہمارا گھر ہے. جب تک وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں بیٹھی ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. جو ہے ہم لیڈ وہ کر رہی ہیں, جو وہ کہیں گی ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی مطالبہ خان صاحب کی حکومت سے نہیں منوا رہے ہیں. یار 2-4 بندے اگر اکٹھے ہو کر کسی بندے کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں یار میرے پاس سفید داڑھی والے لوگ آ گئے ہیں تو مجھے بات مان جانی چاہیے. یار تمہیں بیٹیاں ہیں تیری, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سر پر آ کر ہاتھ رکھ لو. تم نے الیکشن سے پہلے وعدے جو کیے تھے کہ میں بلوچستان کی ہزارہ فیملی کے ساتھ کھڑا رہوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, بس اتنی ساری بات تھی. شیعوں نے تو آنکھیں بند کر کے تمہیں مانا تھا کہ یار کافی عرصے کے بعد ہمیں ایک اچھا لیڈر مل گیا. ہم تو تیرے دھرن میں شریک ہوئے تھے, ہم تو ٹی ویژن پر بیٹھ کر تیری سکرینوں پر تیری تصویروں کو چومتے تھے کہ یار ایک اچھا ایماندار لیڈر مل گیا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان بزدل بھی ہے. پٹھانوں میں بزدل میں نے دیکھے تو نہیں ہے, لیکن خان صاحب آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ یاد رکھو, ولایت امیر المومنین یا لبیک یا حسین کی وجہ سے اگر شیعان حیدر کرار کو قتل کیا جائے گا, پوری دنیا گھوم لو صاحب, صرف یہ قوم ملے گی آپ کو جو سچی قوم ہے, جو حق پہ کھڑی ہے. جب بندہ حق پہ کھڑا ہو, امیر المومنین کا فرمان ہے کہ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کہ رزق بھی اللہ بند کر سکتا ہے, موت بھی اللہ دے سکتا ہے. جب دونوں چیزیں ہیں ہی اللہ کے ہاتھ میں, پھر ہم حق بیان کرنے سے کیوں گھبرائیں؟ ہمارے حقوق ہے پاکستان کے اسٹیٹ میں, ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں, پاکستان کی حفاظت کے قائل ہیں, پاکستان کی آرمی کے قائل ہیں, ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں. کون سی مجلس ہے؟ کل عدم تنظیمیں گھوم رہی ہیں پاکستان میں, اور جو شریف ذاکرین ہیں ان پر بین کیا جا رہا ہے, انہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, ان پہ جبر کیا جا رہا ہے. قصور کیا اس قوم کا؟ ایک ہی جرم مجھے نظر آتا ہے, وہ ہے علی ولی اللہ کی آواز, وہ ہے علی ولی اللہ کی صدا. یہ تو رہے گی, یہ تو ہوگا. علی ولی اللہ کی لفظوں میں, اس جملے میں میں نے اتنی تاثیر دیکھی ہے جو زمانے کو پتہ نہیں عقل کیوں نہیں آتی. علی ولی اللہ جملہ کہنے کے لیے خان صاحب زبان کی ضرورت نہیں, کٹ بھی جائے تو بولتی ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا ہے وہ سردی کی وجہ سے تھک گیا ہوگا.
صحیح ہے. ایک ہی مطالبہ ہے. جانے آنے میں کیا حرج ہے یار؟ کتنا دور ہے اسلام آباد سے کوئٹہ؟ اسپیشل طیارے پہ جا سکتے ہو. وزیر اعظم صاحب نے وزیر داخلہ صاحب کو بھیجا, انہوں نے کہا آپ آئے ٹھیک ہے, مطالبات بھی آپ کہیں, لیکن خان صاحب کو آنا چاہیے. اگر ان بیٹی کا دل کر رہا ہے جس کے گھر میں مرد ہی نہیں ہے, اور یاد رکھ اگر کسی شہید کی بہن چل پڑے تو پھر یزید کی حکومت ہل جاتی ہے. وہ بہنیں, وہ بیٹیاں آپ کو بلا رہے ہیں, چپر نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک بہن ہی تھی عالیہ مخدومہ, وہ بھائی کی لاش کے ساتھ وعدہ کر کے چل پڑی کہ میں یزید کی زبان کھینچ کے لے آؤں جس نے تم سے بیعت کا تقاضا کیا تھا. حسین کے 9 گھنٹے لگے ہیں. عالیہ نے 1 سال میں یزید کو ہلا دیا, اور اس کے تخت کے سامنے دربار یزید میں عالیہ مخدومہ نے جملہ کہا تھا, سن یزید, اب اگر میں آ گئی ہوں نا تو کروں گی حکومت. بہنوں کی آہو پکار سے بچنا چاہیے. یہ چند دن کی حکومت ہے, 3 سال تمہارے گزر گئے ہیں, 2 سال اور ہیں. ہم تو نہیں کہتے کہ تیری حکومت چلی جائے, ہم استعفے کا مطالبہ تو نہیں کر رہے. 2 سال ہے یا نہیں ہے, زندگی کا بھی ایک سانس کا نہیں پتہ ہے, ایک قدم کا نہیں پتہ ہے, اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہے, پلک چھپکنے کا اعتبار نہیں ہے. جانا چاہیے خان صاحب کو. شیعہ نے حیدر قرار کے علماء, ماتمی, عزادار, موالی, حلالی, ایک ہی تقاضا ہے کہ جب تک آپ وہاں نہیں جاتے وہ جنازے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ شہداء کا خون آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ کفن میں لپٹے ہوئے جوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وہ بہنیں کوئی آہو بکا آپ کا انتظار کر رہی ہے. قوم کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ سے. یہ سلسلے آج سے تھوڑے ہیں. یہ قتل ہونا علی کے نام پر, حسین کے نام پر, یہ آج سے نہیں ہے. حضرت وہاب کلبی جو کربلا کے شہید ہیں, تو جب ان کو شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں, تو وہاب کلبی کا قاتل حضرت وہاب کلبی کا سر اٹھا کر ان کی ماں کو دیا گیا کہ یہ تیرا بیٹا ہے. پتہ نہیں کیا جرتیں ہیں ان ماؤں کی بھی. حضرت وہاب کلبی کی والدہ نے وہ سر اٹھا کر یزید فور کی طرف چھوڑا نہیں, پھینکا, فرمایا جو حسین کے بے صدقہ ہو جائے ہم واپس نہیں لیتے. ہم اس حسین کے نوکر کو کیا کہیں؟ یہ عشق والے لوگ بیٹھے ہیں, یہ مبدت والے لوگ بیٹھے ہیں. ایسر بھائی, یہ عزادار, یہ سارے جوان ماتمی, سلام کر رہا ہوں میں آپ کو. یہ محنت ہے ان بزرگان کی کہ آپ اکٹھے ہو کر یہاں پر بیٹھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح اکٹھے رہیں, اور یہ آوازیں بلند ہوں. یہ ہل جائیں گے, نیندیں اڑ جائیں گی. آج نہیں سوئے گا, آج نہیں سوئے گا. اس نے کہا چھوٹے چھوٹے دھرنے ہیں 2-4 ختم ہو جائیں گے جو شہروں میں ہوئے. آج ملک بند کر دیا ہے. ہم نے نہیں کیا, تم نے کروایا ہے. ہم نے تھوڑا کیا ہے. کوئی شوق ہے ہمیں کہ ہم پاکستان ہمارا بند ہو جائے؟ ہم پاکستان کی معاشرت کے حق میں, ہم پاکستان کی تحفظ کی ڈیفنس کے حق میں ہیں. پاکستان پر شیعہ قوم کی قربانیاں ہیں. پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک ایک پوری تاریخ کو پڑھا جا سکتا ہے. پاکستان کی جو گورنر جنرل جب محمد علی جناح صاحب بنے تھے تو تنخواہ دینے کے جب پیسے نہ تھے, تو راجہ صاحب محمودہ صاحب بادی نے دیے تھے پیسے, اس کے ٹکڑوں پہ پل کر ہمیں مار رہے ہو. تیری حکومت میں یزید زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ کون سی کیا چاہتے ہو؟ کس کا ایجنڈا لے کر بیٹھے ہیں لوگ؟ یہ بہنیں بیٹھی ہیں, سڑکیں بھری ہوئی ہیں, یہ جوان بیٹھے ہیں, یہ گھر چھوڑ آرام سب جہاں, پتہ نہیں خان صاحب کب جائیں گے کوئٹہ, انتظار کر رہے ہیں. خان صاحب پتہ نہیں کب جائیں گے کوئٹہ. جاننا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور آپ جائیں گے, آپ کو جانا پڑے گا. یہ ہم التماس تھوڑی کر رہے ہیں. پہلے تو گزارش کی تھی کہ آپ تشریف لے آئیں, اب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو وہاں بہنوں کو ملنا پڑے گا, ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا, ہزارہ فیملی کے مطالبات ماننے پڑیں گے. شیعہ قوم اور کچھ نہیں مطالبہ کر رہی ہے. ہمیشہ ہمیشہ تخت ہارا ہے, علی کی ولایت جیتی ہے. ہمیشہ قلم ہارے ہیں, علی کی ولایت جیتی ہے. ہمیشہ مورخ ہارے ہیں, علی کی ولایت جیتی ہے. ہمیشہ تاج الٹے ہیں, علی کے موالی نہیں ہارا نہ پیچھے ہٹائے. کیوں؟ کیونکہ واحد ہم ہی تو ہیں پیر ناصر شاہ جی جو ایک کام کرتے ہیں. دنیا میں کوئی فرقہ نہیں کرتا, دنیا میں کوئی مذہب نہیں کرتا وہ کام جو ایک کام شیعہ کرتے ہیں, کہ اپنے مرنے والے کو غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی پہناتے ہیں, جریدہ تھین بھی کرتے ہیں, اسے خنوت بھی کرتے ہیں, جنازہ بھی پڑھتے ہیں, اٹھا بھی لیتے ہیں, بچھڑ گیا ہے گلے لگ کے رو بھی رہے ہیں, اور پھر اسے قبر میں لٹا کر. صرف شیعہ ہی تو ہے جو کرتے ہیں. سن بھائی,
جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے یہ شہدائے قواتا کی حمایت میں اٹھ رہا ہے. یہ جعفر کی داد کی نہیں ہے, یہ آپ حمایت میں اٹھا رہے ہیں. ایک فرقہ ہمارا ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا, ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. سبحان اللہ. یہ کیا نعرہ لگ رہا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. سمجھ آ جانی چاہیے. 72-9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ ہے درس کربلا کا. یہ ہے جذبہ مودت عشق حسین. اچھا نہیں, جس حسین علیہ السلام جس صحابی کو اپنے مجاہد کو میدان میں بھیجتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جا جہاد کر, زخم لگا, زخم کھا, گھوڑے سے گر, شہادت کا رتبہ حاصل کر. میرا نانا تیرا انتظار کر رہا ہے, میرا بابا تیرا انتظار کر رہا ہے. یعنی گارنٹی حسین دے کے بھیج رہا ہے کہ تو واپس نہیں آئے گا. تو پہنچ گئے ہو اس باریک بات پر, آپ سمجھ گئے 100%. جسے حجت خدا کہہ رہی ہو کہ جا شہید ہو. چراغ بجھا بجھا کے ہم کہتے ہیں جاؤ. پھر گئے خط پورے, پھر کہا, پھر ایک دفعہ چراغ بجھاؤ, پھر پورے, پھر تیسری مرتبہ پھر پورے. حضرت حبیب ابن مظاہر نقوی صاحب حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست بھی ہیں. حبیب اٹھ کے کھڑا ہوا, کہتے مولا آپ امام بن کے میری بات نہ سنیں, میں بھی معموم بن کے نہ کروں. آپ بھی دوست بن کے سنیں, میں بھی دوست بن کے سمجھو, چونکہ دوست کا شریعت اور فقہ میں بڑا حصہ ہے اور اس کا بڑا حقوق ہے. حسین فرماتے چونکہ تو میرا دوست ہے, تیرا حق ہے, تو جو کہنا کہتے تھے. کہتے بار بار جو چراغ بجھا بجھا کے ہمیں کہتے ہو جاؤ جاؤ جاؤ, کدھر جائیں؟ تیری ماں سچی, تیرا نانا سچا, تیرا بابا سچا, تیرا اللہ سچا, تیرا رسول سچا. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی کے تخت تاج کے لالچ میں نہیں ہے. ہم پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنا عہدہ چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیں. نہیں, آپ ہی رہیں. آپ کی عزت ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے. ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے تھے, کر رہے ہیں. کہاں کہاں پر ہمارے علماء نے اور ہماری قوم نے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ نہیں کہا ساتھ دیا, ہر جگہ پر دیا. یہ تھوڑا سا ساتھ ہے, ہمارا بھی دھک ہے, ہمارا بھی زخم ہے. عبرت کے طریقے کے ساتھ ان کان میں ان کو شہید کیا گیا. ان کی تصویریں دیکھ کر دل پھٹ جاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں بھوک ہی ختم ہوگی یا نیند ہی ختم ہوگی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے. مظفر گڑھ سے میں چلا ہوں, مظفر گڑھ, خان گڑھ, ملتان, کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے مجھے پھر بابا ناصر شاہ جی نے فون کیا کہ ہم امام میں کہ جی پھر تو میرا گھر ہے اپنا, مجھے ادھر ہی ہونا چاہیے. اور آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں, اس پوری قوم کے ساتھ ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ ہیں تو ہم سارے کچھ منوا سکتے ہیں. اور حق کو منوانا ہمارا کام نہیں, حق خود حق ہوتا ہے. شام سے زیادہ ظالم حکمران نہیں آئے گا. جہاں کرفیو کا آرڈر تھا کہ جو علی کا نام لے اس کا گھر جلا دو, جو علی کا نام لے اس کی عورتوں کو قید کر لو, جو علی کا نام لے تو اس کو قتل کر دو. اسی شام جیسے ملک میں جہاں علی کا نام لینے پر سزا موت کا آرڈر ہے, وہاں علی کا ایک نوکر حضرت حجر بن عدی شام کے سنٹر چوک میں کھڑے ہو کر یہی تو جملہ کہتا تھا, یا اہل الشام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر. شام میں حضرت حجر کہتا ہے, اور شامیوں تمہیں محمد کی حدیث بھول گئی ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں تھا یا علی تو پوری کائنات میں ہر انسان سے افضل ہے, جو تجھے چھوڑے وہی تو کافر ہے. ہم کفر سے بچانے والے لوگ ہیں, ہم شرک کی آندھیوں سے نکالنے والے لوگ ہیں. یہ آپ کے جذبوں کو دیکھ کر مجھے سرکار کی بات یاد آ گئی. گرفتار ہو گئے کیونکہ علی کی ولایت میں اور حسین علیہ السلام اور آل محمد کی مودت میں ایک ایسا طلسم ہے کہ پہلے تو یہ دل میں آتی نہیں, اگر آ جائے پھر کچھ بھی ہو جائے یہ جاتی نہیں. کوئی کافر کہے, کوئی مشرک کہے, کوئی گھر جلا دے, کوئی مار دے, کوئی کاٹ دے, علی کی مودت اور ولایت دل سے نہیں جاتی, کیونکہ یہ معجزہ ہے علی کی ولایت. اور آپ سارے علی والوں
तशरीफ फरमाए, खड़े हैं, मातमी हैं, आजादार हैं, सारी रात कल परसों जब भी कहें हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ बैठे, हम तब तक हैं जब तक खान साहब नहीं जाते, और आपको जाना चाहिए आपको, आप अपना मुल्क बंद करवा के बैठे। ये लब्बैक या हुसैन की सदाएं वो कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक जा रही हैं। ये शोहदाए क्वेटा की अब बहनों का हौसला तो हुआ होगा ना, हमारे भाई हैं हमारे साथ, हमारे बहनें हैं हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े हैं और उनको सलाम पेश कर रहे हैं जिन्होंने इस वो गिलगित बल्तिस्तान में जब ये दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुआ करते थे तो एक माँ वालदा का नौजवान बेटा कत्ल हो गया, तो वो वालदा ज़ाहिर माँ होती है, वो सोए ना कि बेदर्दी से मेरे बेटे को मार दिया होगा, जालिमों ने पता नहीं कितना जुल्म किया है, ये किया होगा वो किया होगा। 3 रातें गुजरी, उसका बेटा उसके ख्वाब में आया, कहते अम्मा आप मेरी तकलीफ शक्लीफ की वजह से ना रोया करें, बेटा आपको इतनी बेदर्दी से मारो तकलीफ तो हुई होगी। कहते नहीं, इनके मारने से पहले ना हुसैन मुझे ले गए थे। हुसैन का इश्क है भाई जान, आप सलामत रहे। ये जो हाथ उठा रहे हैं ये कायम दायम रहे आपका जज्बा मवद्दत इश्क हुसैन है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। और याद रखना, मेरे तरफ तवज्जो रख मेरा बेटा, मैं 2-4 बातें आपसे कर, बस खत्म हो गई। जितनी देर क्या मजलिस पढ़ रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं, इसी तरह जरा मिल बैठने के बहाने ही होते हैं। जिक्र में जो वक्त गुजर जाए वही सांसें हैं भाईजान, वही इबादत हुआ करती है। आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपना आराम छोड़कर एक आवाज पर आप यहाँ तशरीफ ले आए। पूरी कौम के, मातमियों के, उलमा के, इन सादात के, बुजुर्गों के, उम्मतियों के, पूरे इलाके के शुक्रगुजार हैं कि आप उनकी हिमायत में खड़े हैं। हसन काज़मी साहब, ये शिया कम्युनिटी वाले, शिया बोर्ड वाले, हमारे आईओ वाले, आईएसओ वाले, हमारे तमाम वकला बिरादरी सारे आपके साथ खड़े हैं और शोहदाए क्वेटा के साथ खड़े हैं। लेकिन याद रखना एक बात, चलो खान साहब जाएंगे क्योंकि हम बार बार उनसे कह रहे हैं और जाएंगे इंशाल्लाह, और उनको जाना चाहिए और वो जा सकते हैं और जाएंगे। लेकिन मैं उन बहनों से ये तो कह रहा हूं कि तुम्हें अभी तक ये वक्त नहीं आया कि शहीद की बहन को रोने न दिया जाए। मेरी बहनें, उस वक्त को याद करो जब सकीना बाबा की लाश पे जाती थी। अल्लाह अकबर। 4 साल की मासूमा से शाम के बाजार में किसी ने सवाल किया था, बीबी रुखसार जख्मी क्यों है? फरमाया कसूर इतना है अपने बाप की लाश को हाथ लगा बैठी थी। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये करबला के आंसू ढारिस होते हैं, इसी के सहारे पे हम जिंदा हैं और इसी के सहारे की वजह से हमारी सांसें चलती रहती हैं। कायनात में ऐसा मजलूम कोई नहीं जैसा हुसैन है। करबला के जब दाखिल हूं तो वहां लिखा हुआ ला यौम का यौम का या हुसैन, आए हुसैन तेरे दिन जैसा कोई दिन ऐसा नहीं। 9 घंटे में 72 लाशें हुसैन ने उठाई, लेकिन हुसैन की लाश उठाने वाला कोई नहीं था। अल्लामा अब्बास तालकानी से कौम मुकद्दस में मैंने पूछा था, मैंने कहा जी हम जिस मासूम का भी दिन मनाते हैं तो उसकी शहादत का दिन मनाते हैं, चेहलम हुसैन का क्यों करते हैं? तो अब्बास तालकानी ने फारसी में जुमले कहे, मैंने मासूम में कौम की जरी को हिलते हुए देखा है। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, जो भी इमाम दुनिया से किया है ना वो कफन पहन के किया है। एक वहद अकबर का बाबा है जिसे कफन भी उम्मत ने नहीं दिया है। वाह 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 वाह। अपने शहीदों को भूल के हुसैन को रोने वालों, तुम्हें हुसैन की माँ पता नहीं कितनी जज़ा अता फरमाई। अपने दुख छोड़कर हुसैन के दुखों को याद करने वालों, ये शहीद बहाना बन गए हैं हुसैन का जिक्र आम होने का। आम हो रहा है शबीर अलैहिस्सलाम का जिक्र। कयामत के दिन जब पूरी मखलूक अल्लाह की अदालत में पेश होगी ना, तो अर्श की दाएं तरफ से एक आवाज आएगी, आप भी होंगे वहां, देखना उस वक्त है गुर्बत। अल्लाह पूछेगा जिब्रील ये कौन है मेरी मैदान माशर में गुर्बत की सदाएं देने वाला? जिब्रील हाथ बांध के गए, मालिक कोई गैर नहीं तेरा अपना वली है अली। अल्लाह पूछेगा या अली तू असदुल्लाह होकर, मुझ अल्लाह का शेर होकर, मेरा वली होकर किस गुर्बत पे है कर रहा है? उस वक्त तेरा और मेरा गरीब मुर्शिद अली मातम करके अल्लाह से कहेगा, परवरदिगार आज बेवारिस बंदा भी अगर कब्र से उठ के आ रहा है ना,
تو وہ کفن پہن کے آ رہا ہے. وہ ذرا کربلا کی طرف دیکھ، میرا حسین اسی طرح زخمی بدن کے ساتھ تیری عدالت میں آ رہا ہے. جنہوں نے ہے کی ہے تمہاری ہے کی گواہ بن گئی ہے حسین کی پاک ماں. میرا دل کہتا ہے میں ماتم کرتے کرتے مر جاؤں. اگلا جملہ کیسے سناؤں میں آپ کو ماتمیوں کو؟ جب علی چپ کریں گے نا پھر ایک آواز آئے گی، ہے غریبی. اللہ پوچھے گا جبریل اب کون ہے ضرور کرنا جو کھڑے بیٹھے ہو. جبریل کہے گا جی اب بھی کوئی غیر نہیں، خود حسین. اللہ کہے گا حسین کس بات پہ ہے کر رہے؟ اکبر کا جگر، قاسم کے سیرے، اپنی 13 ضربیں، اصغر کا تیر، کس بات پہ غربت پہ ہے کر رہا ہے؟ تو بندہ میں کہتا ہوں پھر سردی میں صرف آیا ہے جو ہے نہ کر سکے. حسین ماتم کر کے کہے گا پروردگار نہ اکبر نہ اصغر نہ عباس نہ خود کچھ یاد نہیں آ رہا. تو پھر کیوں؟ حسین کہے گا پروردگار میں بیٹا تھا علی کا، میں کفن کے بغیر اٹھا، علی کی ہے نکل گئی. وہ ذرا شام کی طرف دیکھ، میری 4 سال کی معصومہ ہے، آج بھی اسی میلے کرتے کے ساتھ. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. اس عشق کو سلام ہے یار جو حسین کو نہیں بھولا. اللہ اکبر. اللہ، یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹیاں، یہ پوچھو ان سے. فطرت ہے بہن کی، بہن کی ایک فطرت ہے، میری ہے آپ کی ہے، جس کی فطرت ہوتی ہے بہن کی. اگر بہن کا بھائی ہو نا امیر، وہ امیر عید دینے جائے نا بہن کے گھر، تو وہ بہن پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ بھائی جان مجھے سب کے سامنے عید دو، تاکہ ان کو پتہ چلے میرا بھائی کتنا امیر ہے، میں صدقے ہو جاؤں تھوڑی عزاداری تو. اگر اللہ نہ کرے بہن کا غریب بھائی عید دینے جائے نا تو وہ بھائی کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے، یہ مجھے سب کے سامنے عید نہ دے، تو میرا غریب بھائی ہے، باقی مجھے عید دے ہی نہ، تو اپنے لیے کچھ لے لے. ہے وہ ضرور کرتا ہے جو شہید کو یاد کرنے آیا ہے. لیکن جب اسی غریب بہن بھائی کی بہن دنیا سے رخصت ہونے لگے نا، اسی غریب بھائی کو بلا کر پتہ کیا کہتی ہے؟ بھائی جان میں نے ساری زندگی تم سے عیدیں نہیں مانگی، بارات شبرات نہیں مانگی، زیور چادر لباس نہیں مانگا، میں نے تیری غربت کی وجہ سے میں چپ رہی ہوں، لیکن آج میرے سر پہ موت آ گئی ہے، سارے رشتہ دار اکٹھے ہیں، کچھ کر کفن خود پہنا، ورنہ لوگ کہیں گے غریب کی بہن تھی کسی اور نے کفن پہنایا. جو ہاتھ سر پہ جا سکتا ہے اسے ضرور جا جانا چاہیے. جتنا بڑا غریب تھا نا تیرا مرشد حسین، بی بی زینب عالیہ نے بھائی کو کفن معاف نہیں کیا. سادات علماء سجاد نے پھٹی ابا کا کفن دیا اپنی پھپھی کو. جتنا بڑا غریب تھا مشہد کا رضا شہنشاہ، کم والی بی بی نے بھائی کو کفن معاف نہیں کیا. تقی مولا نے مدینے سے معجزے سے آ کر بہن کو پھپھی کو کفن پہنایا. ہے کر یا نہ کر تیری مرضی ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا غریب تھا سجاد، جو 4 سال کی بہن سجاد سے کہتی رہی تو مجھے کفن نہ پہنا. اور سجاد تو میرا غریب بھائی ہے، اور سجاد یہ دشمن کا شہر ہے، اور سجاد مجھے اسی میلے کرتے میں دفنا. سجاد میری رسیاں نہ کھولی. آل محمد کا مالک اللہ ان پاک آنسوں کے صدقہ میں ان شہداء کی ورثاء کو صبر اور حوصلہ عطا فرما. شہداء کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا، انہیں جلد از جلد بے نقاب فرما. ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرما، شیعان حیدر قرار کی حفاظت فرما. میرا مالک ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے تو امیر المومنین کی عزت کا واسطہ یہ جو ہم پہ مشکل وقت بنا ہوا ہے اس کو آسان فرما. میرا مالک ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، ہمارے گناہ معاف فرما کر ہماری دعاؤں کی صرف قبولیت عطا فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد.